नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपाक खैर मक़दम है। खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है और अपने मौज़ूए गुफ्तगू की तरफ आते हैं। सगे रिश्तों का पामाल होता तक़द्दुस, ये हमारी आज की इंशाअल्लाह मौलाना साहब से रहनुमाई का मौजू है। नाज़रीन मग़रबी तहज़ीब की यलगार के नतीजे में हम देखते हैं कि आज सगे रिश्तों के दरमियान जो तक़द्दुस है वो पामाल होता जा रहा है। इंसानियत शर्मसार है, इंसान की जो तहज़ीबी क़दरों की रूह है वो दागदार है, इज़्ज़त और इफ़्फ़त तार तार है। और अगर इन सबकी हम बुनियादी वजूहात पर नज़र डालते हैं तो मग़रबी तहज़ीब की यलगार के साथ साथ ख़ुद हमारी जो तरबियत है, बच्चों की परवरिश और पर्दाख्त है, उसमें वालिदैन की तरफ से रवा रखी जाने वाली कोताही है, कुछ गफलत है और कुछ नाम नेहाद आज़ादी है। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से आज घर की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहे हैं हम, जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं जो आपस में तीन रिश्ते को एक दूसरे से बांधते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, माँ और बेटे का रिश्ता है, बाप और बेटी का रिश्ता है। बहुत मुक़द्दस, बहुत पाकीज़ा ये रिश्ते हैं। लेकिन आज सोशल साइट्स की वजह से, इंटरनेट वगैरह की वजह से, मग़रबी तहज़ीब की चकाचौंध के नतीजे में कुछ ये जो आज़ादी है ये बढ़ गई है और ये रिश्ते कहीं ना कहीं इनका तक़द्दुस मजरूह हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से करना चाहेंगे वो यही है मौलाना साहब कि बड़े पाकीज़ा, बहुत मजबूत रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं ये, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज पासे अदब इसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा हर रिश्ते की एक दूसरे रिश्ते के साथ एक हद है, उनका कुछ लिहाज है, लेकिन इन चीज़ों में बड़ी कोताही बरती जा रही है। तो ये अगर हम पासे नामूस की बात करते हैं या हद और लिहाज की बात करते हैं तो ये हद कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, और वो उम्र कौन सी है जब बच्चों पर ये बात वाज़े कर दी जाए, बावर करा दी जाए कि हाँ अब तुम्हें इन रिश्तों का लिहाज करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जो मौजू आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जिस पर, ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है। उसमें से एक हिस्सा हम, इसलिए कि सारी बातें एक मुलाकात में नहीं हो सकती, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये बड़ा मौजू क्या है? दो तहज़ीबों का तसादुम। क्या बात है। मशरक़ी तहज़ीब और मग़रिबी तहज़ीब, वेस्ट का कल्चर और ईस्ट का कल्चर, ये दो टकरा रहे हैं और इस टकराव का एहसास बहुत कम लोगों को है। जब शुरू हुआ था बहुत सारे लोगों ने उसी वक्त महसूस कर लिया था कि ये यलगार आई है मग़रिब की तरफ से और हमला हो रहा है मशरक़ियत पर, और बहुत सारे लोग आज तक नहीं महसूस कर सके। यानी ऐसा है कि बहुत एक आदमी जो है पछाड़ दिया गया, उसे अपने पछड़ जाने का एहसास नहीं है। बेशक कारवां के दिल से एहसास यहाँ जाता रहा। तो ये दो तहज़ीबों का तसादुम है, मशरक़ियत और मग़रिबियत का। और इस्लाम इस मामले में जानिबदार नहीं है, वो फैसल की हैसियत है उसकी, जज की हैसियत है उसकी। अल्लामा इक़बाल ने एक बड़ी अजीब बात कही है। वो कहते हैं मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर। बेशक मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। हर गंदगी को निकालो, खुद मा सफ़ा वदा मा कदिर। जो अच्छा है ले लो, जो बुरा है छोड़ दो। बेशक हमारे बहुत पुराने बुजुर्गों का तरीका यह है कि पहले तो यह हुआ करता था, अब यह हो रहा है, यानी अब गलत हो रहा है, पहले अच्छा होता था। ये कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम कहता है कि अच्छे और बुरे का मेयार बनाओ, पुराना और नया। हमारी मशरक़ी, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ वैसा होने लगा, ये कोई मेयार नहीं है। बिल्कुल। पुरानी हर बात अच्छी है ये कोई ज़रूरी नहीं, नई आने वाली हर बात बुरी है ये कोई उसूल नहीं है। उसूल ये है कि जो अच्छी चीज़ है उसे ले लिया जाए और जो गलत चीज़ है उसे निकाल दिया जाए। ये एक बड़े उन्वान का हिस्सा है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब जो बात आपने कही है, सही बात यह है कि जिस तरह से एक रंगरेज रंगों के अंदर मिलान देखता है, हरा और नीला मिला दिया जाए तो
نیلا اور پیلا ملا دیا جائے تو ہرا ہو جاتا ہے. پریس میں ہم جب کتاب چھپواتے ہیں، ٹائٹل چھپواتے ہیں، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ پیلا تھا، اس کے اوپر نیلا چھاپ دیا تو یہ ہرا ہو گیا. یہ سمجھنا جس طرح سے ایک رنگوں کا ملان کرنے والا کا کام ہے، اسی طریقے سے ایک خاندان کے ہیڈ کو، ایک خاندان کے بزرگ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں، ان کے اندر 2 سال کا 3 سال کے بچے بچیاں ایک ساتھ سو رہے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہیں، سو رہے ہیں، ادھر اس کا ہاتھ پڑ گیا، اس کا ہاتھ پڑ گیا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کیفیت کب تک چلے گی؟ جب وہ 16 سال کے ہو جائیں گے، جب بھی ایسے ہی ایک بستر پہ سوتے رہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پڑتا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماں باپ جو ہے پتھر ہیں، ماں باپ نہیں ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ کس عمر کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کے لیے تقسیم فرمائی ہے کہ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں تو نماز کے لیے ان کو حکم دیا کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کرو، ان کو نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمر کے کچھ تقاضے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو سوال کیا بہت اہم ہے کہ کس عمر میں بھائی اور بہن کو ساتھ ساتھ سونا بیٹھنا کب تک مناسب ہے اور کب تک نہیں. 7-8 سال کے ہوئے حساس ہو جائیے. اور اس میں بھی میں ایک بات اور باریکی سے کہا کرتا ہوں کہ ایک دبلی پتلی سی کالی سی ایک لڑکی ہے، صحت بھی نہیں، جاذبیت بھی نہیں، وہ اور 1-2 سال بھی بچوں کے ساتھ کھیلتی رہے گی، کوئی بات نہیں. لیکن جس میں کشش ہے، جاذبیت ہے، رنگ اجلا ہے، تندرستی اچھی ہے اور صحت اچھی ہے، اس کو اور پہلے سے محتاط ہونا چاہیے. کب دوپٹہ اڑا دینا چاہیے، کب اس کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے روک دینا چاہیے، کب اس کو باہر جانے سے روک دینا چاہیے. یہ میں صرف اسلام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، یہ وہ تہذیبیں ہیں، وہ قدریں ہیں جو ہمیں بزرگوں سے، پرکھوں سے چلی آ رہی ہیں. اس کا ہم احتیاط نہ کر کے اپنے آپ کو پچھڑوا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پست کر رہے ہیں. مغربی تہذیب کے مقابلے میں ہم ہار مان چکے ہیں. تقریباً ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تو شکست ہو گئی اور احساس نہیں ہے. یہ بڑی بات آپ نے کہی مولانا صاحب، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ تمام باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ ہمیں اپنی شکست کا یا ہمیں اپنی ہار کا، اپنے پچھڑ جانے کا احساس بھی نہیں ہے. ہم اسے ترقی سمجھ رہے ہیں، ہم اسے روشن خیالی سمجھ رہے ہیں، لیکن جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں اس میں جب انسان کو ہوش آتا ہے تو پھر کفی افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں رہتا. آپ نے بہت اچھی بات ابھی کہی کہ ایک عمر ہوتی ہے جب ماں باپ کو چوکنا ہونا پڑتا ہے، جب بچوں کو یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اب یہاں سے کچھ احتیاط ضروری ہے، کچھ جو ہے وہ لحاظ ضروری ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پتا ماری، یہ جو ایک لفظ ہے، یہ ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں، پرورش اور پرداخت کی ذمہ داریاں، یا ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے بچوں کو بتانے کی ذمہ داری، اس کا بہت بڑا جو جس کو کہتے ہیں صحرا ہے، وہ ماں کے سر بنتا ہے. اور یہ کام ماں کا ہے، اور بہت پتا ماری کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. پتا ماری کا کام ہے، سلیقے کا کام ہے. بالکل جس طرح سے چوہے کے بل کے آس پاس بلی رہتی ہے، اس طرح سے رہنے کی ضرورت ہے کہ کب اس میں سے چوہا نکلے گا اور کب مجھے جھپٹ لینا ہے. جس چوکنے سے، جس ہوشیاری، جس چوکنے پن کے ساتھ بلی رہتی ہے بل کے آس پاس، وہ چوکنا پن ضروری ہے ماں کے لیے. باپ کا کام بھی ہے، لیکن اس معاملے میں ایک ایک چیز کا جو لحاظ رکھنا ہے وہ کام ہے ماں کا. اور یہ دونوں کے لیے مولانا صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف شاید بیٹی پر کے لیے زیادہ ہے، لیکن بیٹے بھی ان کی بھی نگہبانی یا ان پہ نظر رکھنا، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے. پہلے ہمارے ہیں بیٹی کی طرف. ماں جب بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ بیٹی اب تمہاری دوپٹہ لینے کی عمر ہو گئی ہے، یا اب تمہیں اپنے کزنز کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، کچھ فاصلے رکھنے ہیں، بھائی کے ساتھ کب اور کیسے بیٹھنا ہے، والد کے سامنے دوپٹہ لے کر سلیقے سے کس طرح جانا ہے، کس کے ساتھ تمہیں تنہائی میں نہیں بیٹھنا ہے، کتنا ڈسٹینس باپ بھائی کے ساتھ مینٹین کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جب بیٹی کو پہلی بار ایک ماں بتاتی ہے تو بہت بری لگتی ہے وہ ماں. اور ایک عمر تک ماں کے ساتھ، ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ 36 کے آنکڑے والا رہتا ہے. اب مجھے بھی آج تک یاد ہے کہ جب میری امی نے یہ ابتدائی طور پر یہ تربیت کی باتیں سکھائی تھی تو ایک کئی برسوں تک مجھے اپنی والدہ سے پرخاش رہی تھی کہ ہر وقت کی نصیحت، ہر وقت کی تلقین. لیکن آج محسوس ہوتا ہے مولانا صاحب کہ وہ تو بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے خوش اسلوبی سے ادا کی. فریضہ تھا جی، اور آپ کے لیے بہت مفید تھا. جتنا ان کی ذمہ داری ادا ہو رہی تھی اس سے بڑا کام آپ کا بن رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے چرواہے کی طرح، اور ہر ایک سے اس کے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چرواہے کو اگر ہم نے 100 بکریاں دی ہیں تو شام کو ہم جب گن رہے ہیں
اور 99 رہ گئی تو کس سے پوچھیں گے ہم اس کو؟ چرواہے سے پوچھیں گے؟ اگر بھیڑیا کھا گیا تو کہاں تھا؟ کسی نے چرا لی تو کہاں تھا؟ وہ کھو گئی، کوئی گم ہو گئی تو کہاں تھا؟ بنیادی بات، ماں دشمن کیوں لگتی ہے اور ماں کو ایک دوست بننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دونوں دو سوال ہیں، دونوں آپ کے حوالے. دونوں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، جب ماں ٹوکنا شروع کرتی ہے تو ٹوکنا برا لگتا ہے. آزادی اچھی چیز ہے، اور آزادی کے نام پر ہی پوری دنیا میں جو آگ پر تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے جو چیز، وہ یہ ہے کہ انسان کی آزادی میں کوئی آدمی دخل کیوں دے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں. آزادی اور آوارگی کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل. آزادی کس چیز کا نام ہے، آوارگی کس چیز کا نام ہے. آزادی کا مطلب جو ہے، ایک آپ نے گھوڑے کے پاؤں میں رسی باندھ رکھی ہے، 3 میٹر کی ہے وہ، اس میں اس کو آزادی ہے. اور یہ رسی توڑ کے اگر گھومنا پھر شروع کر دیا، یہ آوارگی ہے. تو کچھ حدوں کے اندر رہنا اور اپنی حدوں کو سمجھنا، یہ تو ہے آزادی. مثال کے طور پر ہم اپنے ملک میں جو چاہیں کریں لیکن قانون توڑنے کا کام بھی کر دیں، یہ آزادی نہیں، یہ آوارگی ہے. اپنی جیب میں سے جو چاہا نکالا، خرچ کر دیا، لیکن دوسرے جیب میں سے بھی نکالنے لگے تو یہ غلط ہو جائے گا. بالکل. اسی طریقے سے ہر چیز کی ایک حد ہے. بچوں کے معاملے میں ایک حد تک ان کو آزادی دیجیے، کھانے کی، پینے کی. لیکن آج کل میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں، موبائل جو آیا ہے یہ ہمارے خاندان کو بکھیرنے میں، برباد کرنے میں، عادات اخلاق کو خراب کرنے میں اور غلط رابطے بنانے میں بہت زبردست کام کر رہا ہے. ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بچے ناپسند کریں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ چھوٹے بچے بڑے نہ ہو جائیں اور ان کی شادی نہ کر دی جائے، اس وقت تک ماں باپ کی ذمہ داری اچھا رشتہ دیکھنا. شروع سے لے کے بچپن میں جب نام رکھا گیا اس وقت بھی ذمہ داری تھی، اس کا نام جو ہے کچھ بھی الٹا سیدھا نام نہ رکھ دیا جائے. اور بڑے ہوئے تو تعلیم، تربیت، کھانے پینے کے آداب، تعلیم، پڑھانا کرانا، نماز، ساری چیزیں ہوتے ہوتے جب بچہ جوان ہوا تو اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھنا، شادی کرنا، یہاں تک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل مولانا صاحب. آزادی پر آج ایک نعرہ چل گیا ہے یا یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ میری مرضی میں آزادی ہے مجھے کہ میں جو چاہوں پہنوں، جیسے چاہوں رہوں، جیسے چاہوں جو پروفیشن اختیار کروں. ہم لباس پر پہلے آ رہے ہیں. جب بچی چھوٹی ہوتی ہے اور اسے نیم برہنہ لباس پہنایا جاتا ہے تو وہ بچی اپنے آپ کو اس لباس میں دیکھتی ہے. بڑھتے بڑھتے عمر کے ساتھ وہ لباس اس کے شخصیت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب دیدوں کا پانی ڈھل جائے تو پھر جو جی چاہے کرو. تو بچوں کو کہاوت ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری شرم اتر گئی تو جو چاہو کرو. بالکل مولانا صاحب. تو جب بچوں کے لباس کا معاملہ آتا ہے، ابھی ہم بچیوں کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری والدہ کی ہے کہ وہ اس کے لیے ساتر لباس کا انتخاب کرے. آج اگر آپ پوش علاقے کی دکانوں میں چلے جائیں دوپٹہ تلاش کرنے کے لیے تو وہ بہت معذرت سے کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ اب دوپٹہ لیتا کون ہے. آج کل لڑکیاں دوپٹہ نہیں لیتی ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دوپٹے کی خریداری میچنگ کے لیے. تو دوپٹہ لینا یہ تو ایک آزادی کے نام پہ یا فیشن کے نام پہ ایک چیز ہو گئی کہ اب دوپٹے نہیں ملتے. اب جو دوپٹہ گلے ایک زمانے میں پاسے ناموس ہوا کرتا تھا، عزت کا محافظ ہوتا تھا، گلے کا پھندا بنا اور آج وہ ختم ہو گیا. تو ایسے میں ایسے لباس، نیم برہنہ لباس، بہت باریک لباس، یہ آپ نے مٹھائی کو نکال کر کھلے میں رکھ دیا ہے، شوکیس میں نہیں ہے. اب مکھیاں تو آئیں گی، پھر ہم یہ روتے پھرتے ہیں کہ ہائے ہماری لڑکی گھر سے فرار ہو گئی، یا ہماری لڑکی اب با کردار نہیں رہی، ہماری لڑکی اخلاق باختہ ہو رہی ہے. تو تب یہ رونے کا کیا فائدہ؟ جی ہاں، اصل میں اس کا جب وقت آتا ہے تو جس طرح کسی بڑے مفکر نے کہا ہے کہ زوال کب آیا اس کا آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ایک آدمی رات کو لیٹا ہے، سامنے گھنٹہ ہے، اس سے آپ یہ کہیے کہ ٹھیک کس وقت میں کتنے بج کے کتنے منٹ پہ نیند آئی تھی، یہ مجھے نوٹ کر کے صبح بتانا. جب صبح اس سے پوچھو گے تو اسے پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیند ٹھیک کب آئی. یہ تو کہے گا کہ 11 بج تو گئے تھے، اس وقت تک تو میں جاگ رہا تھا، اس کے بعد کب نیند آئی مجھے پتہ نہیں. زوال بھی اخلاقوں کا، اخلاقیات کا اس طرح دبے پاؤں آتا ہے، جس طرح نیند آتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کب آئی. اس طریقے سے اخلاقیات کا زوال جو آتا ہے وہ بھی غیر محسوس طریقے پر آتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنے قدیم دور کی طرف دیکھے اور اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھے. آپ نے جیسے ماں کا ذکر کیا، آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے وقت میں اپنے والد اور اپنی والدہ کے اخلاق کو اور ان کے عادات کو دیکھنا ہوگا.
اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ آپ کو اپنی بچیوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آج بھی یاد آتا ہے کہ جب امی میرے بھائی کو یہ کہا کرتی تھی کہ بہنوں کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، سلیقے سے خود کو سمیٹ کے بیٹھنا ہے، انگڑائی نہیں لینی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی معمولی چیز ہے، تھک گئے بھائی نے اگر ہاتھ اٹھا دیے فوراً ٹوکا امی نے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آج بہنوں کے سامنے انگڑائی لے رہے ہو، کل کسی دوسری خاتون کے سامنے۔ تو مولانا صاحب، کمرے میں داخل ہونے کے آداب، بھائی کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اگر بہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہو تو نوک کر کے جاؤ۔ اسی طرح بیٹی اگر ماں باپ کے کمرے میں آ رہی ہے تو دستک دے۔ باپ کو بیٹی سے کتنی دوری رکھنی ہے، کتنی قربت رکھنی ہے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت آزادی ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر باپ بیٹی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، گھومتے پھر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک عمر ہوتی ہے جب آپ پیٹرول کے قریب ماچس نہیں رکھ سکتے۔ بھائی اور بہن بہت قربت ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ قربت کب خطرے کی کسی گھنٹی کی علامت بن جائے، کب یہ نوبت آ جائے کہ بھائی یہ روتا پھرے یا پریشان ہو جائے کہ میں نے اپنی بہن کو غلط انداز میں چھو دیا۔ بہت تکلیف دہ بات کہہ رہی ہوں مولانا صاحب، اس کو اگر چشم تصور میں لائیے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو بھائی کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، بہن کے لیے خودکشی کر لینے والی بات ہے، ایک خاندان بکھر جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ دیکھیے، اس طرح سے یہ مثال آپ نے بہت اچھی دی۔ پیٹرول پمپ کے آس پاس آگ پکڑنے والی چیزیں نہیں لانے دی جاتی، ماچس نہیں ہوگا، لائٹر نہیں ہوگا، یا مثال کے طور پر گیس کے وہ بھروانے کے لیے جب گاڑی جاتی ہے اندر تو دور روک دیا جاتا ہے سب کو۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی خطرہ نہیں ہو رہا ہے، خطرے سے پہلے ہی بچیں گے۔ اگر آگ لگ گئی ہے تو پھر تو بجھانے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اور بے قابو ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری اخلاقیات، مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ بات بعض ذہنوں کے لحاظ سے تو یہ موضوع اذکار رفتہ اور پارینہ ہے، یہ موضوع کیوں چھیڑ رہے ہو، کیا لے کے بیٹھ گئے کس دور میں؟ لیکن یہ نہیں ہم دیکھیں گے تو وہ بات آ جائے گی جس کے لیے بعد میں روتے ہوئے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری بیٹی چلی گئی ہے، میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی، کوئی دعا بتا دیجیے۔ دعا اب بتا دوں؟ جو کام تمہیں 10 سال پہلے سوچنا تھا اس کے لیے اب فکر کر رہی ہو۔ 10 سال پہلے یہ سمجھنا تھا کہ بچی اب جوان ہو گئی ہے، کس کے ساتھ ملنے کی آزادی دی جائے، فون کرنے کی آزادی ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے موبائل کیوں دیا اس کو؟ کیا کام ہے؟ ایک عورت ہے، کوئی سروس کر رہی ہے، کہیں جا رہی ہے، لڑکی کہیں کالج میں پڑھ رہی ہے، کبھی کبھار اس کو ضرورت پڑے گی، لیکن اس میں بھی وہ چھوٹا موبائل جس کو آج کل ہم خلاف فیشن سمجھتے ہیں وہ کافی ہے بتانے کے لیے۔ جہاں فوٹو بھیجنے کے لیے، اس کا منگانے کے لیے، میسج آنے کے لیے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ یہ ساری چیزیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نرم شاخ کو موڑا جا سکتا ہے، تنا بن جانے کے بعد کاٹا تو جا سکتا ہے، اس کو موڑا نہیں جا سکتا۔ جب وہ شاخ ہو اسی وقت میں بیدار ہو جائیے کہ ٹیڑھی چل رہی ہے، شاخ کو موڑ دیں ابھی، اور موڑ کے اس کو رسی سے باندھ دیا گیا، پھر اسی طرح سخت ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن تنا بننے کے بعد اب آپ جاگے ہیں آپ کہ یہ تنا تو غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اب وقت نہیں رہا اس کا۔ تو وقت سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ایک ملاقات میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، فن تعلیم و تربیت پر بڑی اچھی کتابیں موجود ہیں، بہت سلیقے سے لکھی گئی ہیں، ضرورت ہے کہ ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اور جس کو خدا پاک نے بیٹا اور بیٹی دی ہے، صرف خوش ہو جانے کا موضوع نہیں ہے ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے، ذمہ داری کا ایک توق تمہارے گلے میں آ گیا ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، بچے کو اور بچے کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے، شروع سے لے کے اس کے کان میں جب اذان کہی جائے گی اس وقت اور جو اس کو رخصت کر کے سسرال بھیجا جائے گا اس وقت تک کے درمیان ایک لمبا سفر ہے جو آپ کو بہت سلیقے سے طے کرنا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے کردار کا آئینہ خود ہوتا ہے۔ ایک ماں کو اپنا کردار اتنا اچھا، اتنا مضبوط اور شفاف رکھنا چاہیے کہ اولاد اس میں اپنے عکس کو دیکھ سکے۔ آج بھی اپنی والدہ کو ہم اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے بعد جو کچھ ہے وہ اپنی والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو والدہ کو اپنے لباس کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنے کردار کو، ہر شے کو گھول کر پلا دینے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دوپٹے کی بات کہی، جی میں یہ پوچھتا ہوں جب ماں کے گلے میں اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو وہ کس منہ سے کہے گی اپنی بچی سے کہ دوپٹہ روڑو؟ بالکل۔ اور یہ جو آپ نے کہی ہے لکھنؤ کے کچھ خاص بازاروں میں، دلی کے چتلی قبر اور پرانی دلی کے کچھ علاقوں میں تو دوپٹہ اور کپڑے سوٹ کے ساتھ ملے گا، ورنہ دوسری جگہ آپ جائیں گے تو دوپٹہ کس کام کے لیے؟ پہلے سر کے لیے تھا، پھر گلے کے لیے تھا، اب گلے میں بھی پڑے پڑے کیا گرمی لگتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اسے پھینک دیا گیا۔ اب وہ یہ صرف نہیں کہ یہاں نہیں ہے، گھر پہ بھی نہیں ہے،
دوپٹہ ہے ہی نہیں، جسم کا حصہ ہی نہیں رہا وہ. یہ بات جب ماں کے پاس ہی دوپٹہ نہیں ہے اور اس کا یہاں سے لے کے جہاں تک کا اور پیچھے آدھی کمر تک کا کھلا ہوا ہے اور یہاں تک کے بازو کھلے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں کہے گی؟ اس کے نزدیک ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے گی تو دوپٹہ پڑے گا، تمہیں نماز ہی نہیں پڑھنی ہے. بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں، موقع ملا تو درمیان میں کچھ گفتگو اور کریں گے انشاءاللہ. ریحانہ صاحبہ ناگپور سے. جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا موضوع ہے آج کا آپ کا، مجھے بہت پسند آیا. جیسے کہ دوپٹے کے بارے میں، موبائل کے بارے میں. موبائل بھی بہت صحیح ہے. جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ماں بیٹی اپنی ماں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتاتی، گھروں میں جھگڑے کا کارن ہی موبائل ہے. اور یہ بچوں کے لیے جو موبائل، ہر ماں باپ بچوں کو موبائل دے دیتے، اور جو ماں باپ نہیں دیتے تو بچے ہم بتاتے کہ وہ بچے کے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس موبائل نہیں. اور میں نے بھی دیکھی ہوں کہ بہت گھروں میں ماں بچوں کے سامنے بنا دوپٹے سے رہتی، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو. بیٹی باپ کے سامنے بنا دوپٹے سے رہتی. بہت اچھا موضوع ہے آج کا آپ کا. میرے 2 سوال ہیں. ایک، میرے امی کو ہارٹ اٹیک آیا، میں چاہتی ہوں کہ دعا کرے مولانا صاحب کہ میرے امی کو صحت عطا فرمائے. اور میرا خواب ہے کہ جیسے میں نے دیکھی کہ ہمارے امی حج کو گئے اور وائٹ کپڑوں میں دیکھی وہ حج سے آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور دوسرا، بہت دن سے فون لگانا چاہتی تھی، جب سے بقرہ عید ہوئی ہے مولانا، جیسے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتائے تھے مولانا صاحب نے، اور بہت سے مولانا بولتے کہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی. تو میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ہما لکھیم پور سے. جی بتائیے ہما، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوشنما. باجی میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے پہلا سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ احکامہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے. اور باجی دوسرا سوال، ذرا رکیے خوشنما. پہلا سوال باجی وہ جو کہا نہیں جاتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں احکامہ لوگ کروا رہے ہیں آج کل اپنے، کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. حجامہ ہے، حجامہ باجی بولتے ہیں. حجامہ ہے جی ہاں. اچھا باجی دوسرا سوال آج کے موضوع ہے کہ باجی جیسے کہ ہماری بہن کی شادی ہوئی تو میری امی ہمیشہ یہی سمجھاتی ہیں کہ کبھی بیٹا جواب مت دینا اور صبر سے کام لینا اور ساس کو اپنی ماں سمجھنا. لیکن باجی جب کسی دوسرے کے گھر کی بیٹی جب آتی ہے تو اس کے بھی ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ جس طریقے سے کہ تم جا رہی تو اس کو بھی ماں سمجھنا. آج میرے گھر میں اس بات پر بہت بات کی جاتی ہے، تو بہت الفاظ بھی کہہ کے ماں کو ماں نہیں کہا جاتا ہے، بہت الفاظ کو بڑھیا کر کے بات کی جاتی ہے. تو باجی یہ بھی ایک اس میں آتا ہے. اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے باجی تو اس کے دل پر بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو بے قصوروں کو کہا جاتا ہے نا باجی. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا باجی تھوڑا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہم لوگ ہیں کہ ہماری امی کہتی بیٹا صبر کرو، صبر سے کام لو. لیکن باجی اگر کسی دوسرے کی امی بھی اگر ایسی بات کہیں تو کبھی گھر نہیں بگڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ رشتوں کا پاس جو ہے بہت ضروری ہے. مولانا صاحب بہت سی بہوؤں کو دیکھا ہے جو اپنی ساس کو کہتی ہیں کہ بڑھیا، بوڑھی، اور والدین جو اس لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اس بات پر. انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹوکا نہیں کہ تم اپنی ساس کے لیے جو بڑھیو یا بڑھیا کا لفظ استعمال کر رہی ہو، یہ کتنا غلط ہے. اور کل کو اگر ان کی بہو ان کو بوڑھا کہہ دے تو ان پر کیا گزرے گی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آج بتانے کی بات ہی نہیں ہے. ہاں، یہ بہت شروع سے بتانے کی بات تھی. صرف ساس کی بات نہیں، وہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے. کسی بھی بوڑھی عورت کو بڑھیا کہہ کے بولنا بدتمیزی کی بات ہے. اماں کہیے، خالہ کہیے، بڑی بہن کہیے، جو عمر آپ کی ہے اس کے حساب سے دیکھیے. آپ اگر 20 سال کی ہیں اور ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تو اماں کہہ کے بولیے. بعض دفعہ اتنا عمر کا فرق ہوگا آپ اسے دادی اماں کہنا پڑے گا. بڑھیا کہنے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور ساس کو بڑھیا کہہ رہی ہیں، کیا اپنی اماں کو بھی بڑھیا کہتی ہو؟ اپنی امی کو بڑھیا کہے گی تو اس اماں کو بہت برا لگے گا، وہی پہ پٹائی ہو جائے گی. ہاں، تو یہ پٹائی بہت شروع سے ہونی چاہیے تھی. ڈانٹ پھٹکار شروع سے ہونی چاہیے. جب شروع سے آپ نے نہیں کی ہے تو آج کیا کریں گے؟ آپ کو عقل ہوتی تو پہلے سے کرتی. آج امید رکھ نہیں سکتے اس سے. بڑھیا یا بوڑھا یا جوان یا بچہ جو کچھ ہے یہ عمر کا ایک مرحلہ ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات مولانا صاحب، آپ کے شوہر کی والدہ ہیں، ان کو پیدا کیا ہے. جو مقام اور مرتبہ آپ کی والدہ کا ہے وہی مقام اور مرتبہ ان کا بھی ہے. لیکن وہ بے شرم والدین جو اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی الفاظ سن کر کے بے حیائی سے مسکراتے ہیں، اس کی تنبیہ نہیں کرتے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کے لیے جو ہے آگے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ موقع ضرور پیدا کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو اس معاملے میں بے قصور پھنس گئے. بے قصور کوئی نہیں پھنستا.
اللہ تعالیٰ جس کسی ایک معاملے میں آپ کسی وجہ سے بچ گئے دوسرے معاملے میں لا کے پھنسا دیتا ہے. سزا خدا پاک کبھی کسی کو بے قصور نہیں دیتا. قصور ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں قصور تمہارا سامنے آ گیا, دوسرے میں سامنے نہیں آیا. سزا جو مل رہی ہے وہ قصور کی ہی مل رہی ہے. کیا قصور تھا وہ ہمیں بعض دفعہ یاد نہیں رہتا. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو سلیقہ سکھائیں کس سے کس طرح بات کرنی ہے. قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اپنے ماں باپ کو نہ تو اف کہو اور نہ ڈانٹ کے بولو, نہ اونچی آواز میں بولو, ہلکی آواز میں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. یعنی جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یوں تن کے نہیں کھڑے ہوں گے. امی جی رشتہ لگا کے بولیے. ابو کیا بات کہہ رہے تھے آپ, میں سن نہیں سکا, بتائیے. جی میں بھی جاتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہاں کر دوں گا, کیا جلدی ہے. جلدی ہے نہ ہو آپ اسے سنیے ادب سے اور پورا کیجئے. ماں باپ کی بات ہو, ساس سسر کی بات ہو, ادب ملحوظ رکھیے. اگر کوئی بات ان کی غلط بھی ہے تو ادب سے اس کے بارے میں معذرت کیجئے. انہوں نے تمہارے کھانے پینے پہ کسی بات پہ اعتراض کیا, اچھا میں اسے ٹھیک کر لوں گی. مولانا صاحب حجامہ کے بارے میں بہن نے جاننا چاہا. حجام, ان کو الفاظ ذہن میں نہیں تھے لیکن صحیح لفظ جو ہے حجامہ ہے. حجامہ جسے ہمارے ہاں اردو میں حجامت کہتے ہیں نا, حجامت بنا دوں گا, یہ وہی لفظ ہے اصل میں. عربی سے اردو آیا تو الفاظ زبر زیر غلط ہو گئے. حجامہ ایک طریقہ علاج ہے. جسم کا زائد خون نکال کر یا فاسد خون جسم کہیں میں جمع ہو جاتا ہے تو دواؤں سے بھی کبھی کرتے ہیں اور کبھی کسی اور طرح سے کرتے ہیں. حجامہ جو ہے جسم کے کچھ فاسد خون کو نکال کر یا کچھ طریقے پر کرتے ہیں. یہ مصنون طریقہ ہے لیکن خبردار ہمارے ملک میں, ہمارے آس پاس ملکوں میں یہ طریقہ سنت کے نام پر آ تو گیا ہے لیکن اس کے جاننے والے لوگ زیادہ ماہر نہیں ہیں. اس لیے جو اس کے جاننے والا ہو اس سے علاج کرائیے. مصنون ہے لیکن ہر آدمی اس کو جانتا نہیں اور ہر جسم اس کا متحمل بھی نہیں ہے. بالکل مولانا صاحب, بہت شکریہ. بہن نے جس درد مندی کے ساتھ سوال کیا تھا واقعی وہ دل کو دکھی کر گیا. تو والدین کی تربیت میں ایک تربیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ بھی سکھائیں کہ اگلے گھر میں جا کر کس رشتے کو کس انداز سے ان کے ساتھ جو ہے وہ نباہ کرنا ہے. یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جواب دینا. جی ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے اور بعض بچیوں نے یہ کیا, اس کا طریقہ اس طرح سے اپنایا کہ ساس سسر یا شوہر کچھ بات پوچھ رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہی. ہاں, کبھی جواب نہیں دے رہے. ہم نے بتایا کہ جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی سے جواب نہ دینا. یہ نہیں کہ کوئی سوال کیا آپ جواب نہ دیں تو یہ تو غلط ہوگا. کبھی جواب نہ دینا اور کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, دونوں باتیں سامنے آتی ہیں. 2 کالرز اور ہیں. عائشہ ایم پی سے. جی بتائیے عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ. جی آپ کا پروگرام تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہمارے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. ٹھیک ہے. میرا بیٹا جو ہے نا 2 سال سے اس کی نوکری نہیں ہے, لگی تھی چھوٹ گئی ہے اور تو آج اس کا انٹرویو ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا پڑھتا جائے, وہاں پر بھی کیا پڑھے جو اس کا آج سلیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے بہن. دوسرا سوال عائشہ صاحبہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے عائشہ صاحبہ. دوسرا سوال بتائیے. ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کا ایک ہی سوال لے پائیں گے. شبانہ اندور سے. جی شبانہ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی شبانہ صاحبہ سن رہے ہیں, سوال بتائیے. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ میں 5 سال مطلب میرا بچہ بیمار تھا تو میں نے منت کر لی تھی کہ میں 5 سال تک 10 روزے رکھوں گی محرم کے. اچھا. تو ہے نا اب اس مہینے میں میرے نا چھوٹ جائیں گے شاید 7 روزے. اچھا. تو میں کیا کروں, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بعد میں رکھ سکتی ہوں کیا 10 تاریخ بعد؟ ٹھیک ہے. بس یہی سوال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحبہ کا سوال, بیٹے کا انٹرویو ہے آج, کیا پڑھتے ہوئے جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے بیٹا بھی اور اس کی امی بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ. کیا پڑھتے ہوئے جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے بیٹا بھی اور اس کی امی بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور جس دن انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اس دن تو بار بار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور یہ نیت کر لیں کہ پروردگار جب اس کا سلیکشن ہو جائے گا اور یہ سروس ہو جائے گی اس کی, تو جب پہلی سیلری آئے گی اس میں سے ساری یا کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دیں گے. کسی غریب کو دیں, اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دیں, کسی بیوہ معذور بیمار کی مدد کریں. یہ کرنے کی نیت کر لیجئے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں دل سے کہ پروردگار
اس کو کامیابی دے، اور جتنے بچے اور بچیاں کوششوں میں ہیں ترقی کے لیے، اللہ ان کو سب کی مدد کرے انشاءاللہ آمین۔ آج ہی انٹرویو ہے مولانا صاحب، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ان کا سوال جو ہے محرم کے روزے جیسے انہوں نے منت مانی تھی، اس بار شاید چھوٹ جانے کا ڈر ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، خواتین کی ایک مجبوری ہے جو شریعت کی ہی بتائی ہوئی ہے۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے یا مثال کے طور پر اور کچھ طبیعت خراب ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی اور اس وقت میں چھوٹ گئے، تو وہ بعد میں رکھ لیے جائیں، محرم کے اندر ہی جتنی کم سے کم تاخیر ہو اتنا اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی صاحب اتنی لمبی وہ نہ باندھیں کہ جب تک ایسا ہوگا تو ہم ایسے منت کرنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ منت ماننے سے پہلے سوچئے کہ یہ کام ہمارے لیے قابل عمل ہے یا نہیں۔ پھر بھی آپ کے روزے جو چھوٹ جائیں گے یا چھوٹ گئے ہیں تو وہ بعد میں رکھ لیجئے بلا تاخیر۔ جی، ریحانہ صاحبہ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعائے خیر کی اور ان کی صحت کے لیے ہم بھی دعا کریں گے، اور آپ بھی نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بڑی مقدار میں، جو آپ کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے بڑی مقدار ہو، اتنے مقدار میں کسی بہت غریب رشتہ داروں میں کوئی ہو تو بہت اچھا ہے، اپنے قریبی لوگوں میں پڑوس میں ہو کوئی بہت اچھا ہے، ان کی مدد کیجئے، صدقہ کیجئے خاموشی سے، چپ چاپ، اور دل میں اللہ سے کہیے کہ پروردگار اس صدقے کی برکت سے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعو بالصدقہ، صدقے کے ذریعے علاج معالجہ کیا کرو۔ اس لیے صدقہ پیچھی بھی ایک مستقل طریقہ علاج ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں، ہم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کبھی کبھی۔ جی، بقیہ دو سوالوں کے لیے ریحانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار۔ امرین کا سوال لے رہے ہیں، جلگاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی امرین اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میڈم، میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پیریڈز میں ہوتے ہیں، جی جی ہیلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ اگر ہم پانی بھرتے ہیں، نل کا جو پانی آتا ہے وہ پانی بھرتے ہیں اور اس پانی پر دم کر سکتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی وظائف کرتے ہیں، جیسے کوئی مراد پوری کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پر اگر کچھ کسی نے باہر سے کھانا وغیرہ دیا، جیسے پڑوس نے یا کسی فرینڈ نے، تو وہ کھانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال۔ اور بس یہ میں میرے امی کے گھٹنوں کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ ان کے گھٹنوں کے درد میں اللہ تعالیٰ شفا دے، مولانا صاحب سے کہہ کر۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ دلی سے سائرہ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ارے میرے پاس تو سوال تو بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے ہیں۔ اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں سوال کیا کروں۔ کوئی بات نہیں، جو سب سے اہم سوال ہے 2 سوال بتا دیجیے۔ جی ہاں، کیا ہوا، میرے کو 2 سال ہو گئے، میرے آپریشن ہوا تھا، آپریشن ہوا تھا لیٹنگ کے راستے میں، اس میں نا پرابلم آ گئی، کوئی نس کٹ گئی۔ اچھا، ایک بار نہیں 4 بار آپریشن ہوا، تو اس کے کارن میرے کو دست نکل جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں گیس کھل جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ میں ایک پینٹی لگا کے رکھتی ہوں، میں جی کپڑا لگا کے رکھتی ہوں، پینٹی کی دست نکل جاتی ہے، ہوا گیس کھل جاتی ہے۔ اب میں کم سے کم 8 سال سے میں پریشان ہوں پوچھنے کے لیے سوال، اللہ کا شکر ہے کہ آج مل گیا۔ ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال۔ اور یہ کہ بس یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ میں کپڑے لے کے لگا کے پڑھتی ہوں نماز، تو نماز میری ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، غور سے سنیے۔ جی مولانا۔ اور اب میرے کیا ہوتے نا، میں نماز میں بہت زیادہ بھول جاتی ہوں، تو کیا کہتے ہیں کہ نماز میں پھر دوبارہ پڑھنے لگتی ہوں، وضو بناتی ہوں اس میں بھول جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، نماز پڑھنا تو فرض ہے، جی، اس میں آپ کس طرح سے پڑھ سکتی ہیں، کس حد تک کر سکتی ہیں۔ آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ ظہر کو ذرا تاخیر کر کے عصر کا وقت جب قریب ہو جائے اس وقت عصر اور ظہر کو ملا کے پڑھ لیجئے، اور ریا خارج ہو جاتی ہے۔ جتنا ٹائم آپ کو ملے اتنے میں اگر سنتیں اور نوافل ساری نہ پڑھ سکیں تو فرض نماز پڑھ لیجئے، پھر وقت ملے تو سنت اور نفل پڑھ لیجئے، نہ ہو سکے تو فرض ادا کر لیجئے۔ اور یہ بھول کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بار بھول ہوئی، ہر مرتبہ آپ نماز شروع سے پڑھیں گی تو یہ تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے ایک ہی نماز میں۔ بھول ہو گئی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو یہ شبہ ہے تو آپ 2 سمجھ کر 2 اور پڑھ لیجئے، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ پھر سجدہ سہو کر لیجئے، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ جو غالب گمان آپ کا ہے کہ میری 2 رکعت ہوئی تھی یا 3 ہوئی تھی،
تو 2 مان کر 2 اور پڑھ لیجئے اور سلام پھیر لیجئے. جی مولانا صاحب، امرین کا سوال یہ ہے کہ مخصوص ایام میں پانی پر دم وغیرہ کرنا، نل سے جو پانی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مخصوص ایام میں دم کریں نہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھ کیا رہی ہیں. اگر قرآن مجید کی کوئی آیت سورت پڑھ رہی ہیں تب تو نہیں پڑھ سکتی مخصوص ایام میں، لیکن درود شریف پڑھ کے آپ دم کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ دم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی وظیفے کا باہر سے آئے ہوئے کسی کھانے وغیرہ سے کیا تعلق ہے؟ وظیفے جو بہت خاص قسم کے جو درویشوں کے وظیفے ہوتے ہیں وہ تو خواتین کو مشورہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں دے گا، اس لیے کہ زیادہ تر وہ چلے کے ہوتے ہیں اور چلہ ان کو ملتا نہیں. جوان عورت کو چلہ کبھی نہیں ملے گا پڑھنے کے لیے. اس لیے باہر کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ غلط تو نہیں ہے، کمائی تو غلط نہیں ہے. دوسری ہے کہ اس میں وظیفے وغیرہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر لہسن، پیاز، کوئی بدبودار چیز، مولی کی سبزی مثال کے طور پر کسی نے مولی کی بھجیا بھیجی ہے آپ کو، اس میں ایک بدبو ہوتی ہے، یا تیل میں پکایا ہوا ہے اور اس کی ہڑان نہیں نکلی ہے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جی تیسرے سوال کے لیے گھٹنوں کے درد سے متعلق تھوڑا سا انتظار. نگینہ سے بات کر رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ ہیں. جی نگینہ، نگینہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی بتائیے بہن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نگینہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز بند ہے اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کو ہانسی آتی ہے بہت زیادہ. اچھا ٹھیک ہے، ہانپتے ہیں شاید وہ. اچھا بہت زیادہ. اور کیا بولتے ہیں فوٹوگرافر ہے وہ، یہ پیسہ حرام ہے، فوٹوگرافی. ٹھیک ہے بہن، اس کے بارے میں تو پوچھنا نہیں ہے. نہیں وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا فوٹوگرافی جو ہے یہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے فوٹوگرافی جائز تو نہیں ہے، لیکن بعض شکلوں میں فوٹو لینے کی اجازت ہے تو اس کا فوٹو کھینچوانے کی بھی گنجائش ہوگی. اس لیے باقی اس میں چھٹائی بہت مشکل ہے اس پیشے میں کہ کوئی آدمی کس مقصد کے لیے صرف فوٹو کھینچوا رہے ہیں ہم پاسپورٹ بنوانے کے لیے تو کھینچے باقی نہ کھینچے، یہ احتیاط مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اس پیشے سے پرہیز ہی کریں تو اچھا ہے. اور جہاں تک ہانپنے کی بات ہے تو یہ کچھ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسے آدمی کو علاج معالجہ اور احتیاط تو کرنی ہی چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا سا تیز نہ چلیں، دوڑ کے نہ چلیں، آرام سے چلیں. زینے پہ چڑھنا ہو تو بہت ساری سیڑھیاں ایک دم نہ چڑھیں. اس کی احتیاط فی الحال کر لیں اور علاج معالجہ جاری رکھیں. جی ریحانہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آئیں گے، لیکن علی گڑھ چل رہے ہیں. پہلے شگفتہ صاحبہ کا سوال جمع کر لیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو جی شگفتہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں ہم تو اس کے سجدے مطلب کیسے کرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے نیت باندھتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے. اور سوال میرا یہ ہے کیا میرے بچے تھوڑے جو ہے ضدی ہو گئے ہیں، کہنا نہیں مانتے، بہت پریشان کرتے ہیں، تھوڑا پلٹ کے جواب بھی دے دیتے ہیں. میرے دو بچے، ویسے میرے 4 بچے، 2 تو صحیح ہیں، 2 تھوڑے بدتمیز ہو گئے ہیں میرے بچے. وہ بچے جو کہا نہیں مانتے ان کی عمر کیا ہے؟ جی ایک 14 سال کا، ایک ہے 11 سال کی لڑکی. اچھا، اور وہ بچے جو فرما بردار ہیں وہ کتنے بڑے ہیں؟ وہ میری بڑی بیٹی ہے، وہ میری 15 سال کی ہے. چھوٹا بیٹا ہے میرا 8 سال کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ماشاءاللہ اوپر اور نیچے 2 بچے بہت اچھے ہیں، ان دونوں کے ذمہ لگا دیجئے باقی بچوں کی اصلاح. لیکن مولانا صاحب بنیادی بات یہ وہ عمر ہے جب تھوڑی تھوڑی بغاوت یا سرکشی جنم لینے لگتی ہے. ایسے میں محبت سے بچوں کو سمجھانا ایک ہی حربہ رہ جاتا ہے، تو یہ کریں کیا؟ اور وظیفہ بھی بتا دیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ عمر وہ ہے جس میں وہ اپنی سوچ کو بھی ایک اہمیت دینے لگتا ہے بچہ. ماں باپ کی بات تو پہلے سے تسلیم ہے کہ وہ جو سینئر ہیں، لیکن اب ہم بھی سینئرٹی کی طرف چل رہے ہیں، لہذا ہماری بات کو بھی مانا جائے. لہذا ان کو طاقت سے، فورس سے اور غصے کے ساتھ نہ دبائیے، پیار سے سمجھائیے. ان کو معقولیت اور نامعقولیت بتائیے. بیٹے تم یہ جو کر رہے ہو دیکھو اس سے تو یہ ہو جائے گا، تم نے اس کو نہیں سوچا. پیار سے سمجھائیں گے تو وہ آسانی سے مان لے گا. سختی کرنا ہمیشہ مناسب نہیں ہوتا. کبھی کبھی سختی کیجئے، لیکن کبھی کبھی معقول دلائل سے منوائیے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیوں ضروری ہے اور تم جو کر رہے ہو وہ کیوں نامناسب ہے. وظیفہ بھی جانیں گے، لیکن وہ بچی ان کی جو ماشاءاللہ 15 سال کی اور بہت اچھی ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بچے مروت میں مان لیتے ہیں، تو اس کی ڈیوٹی کیسے لگائی جائے ان کی تربیت میں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ سے زیادہ بھائی بہن کی بات مان لیتا ہے آدمی. اس وجہ سے ایک بھائی کو دوسرے بھائی جس کو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی بات زیادہ مانتا ہے، اس سے کہیے بیٹے تم سمجھاؤ ان کو،
تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہن ہیں، کس طرح سے بول رہی ہیں، کیا بات کرنے کا طریقہ ہے. یہ بھی کیجئے، کبھی آپ بھی کیجئے، کبھی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے ان کے والد سے سمجھوائیے. یہ طریقے مختلف تدبیریں ہیں، کبھی یہ کر کے دیکھیے، کبھی وہ کر کے دیکھیے، بہت سارے فارمولے اپنانے پڑتے ہیں. بالکل. چھوٹا سا کوئی وظیفہ اس کے لیے آپ جب 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، اور اگر نہیں پڑھتی ہیں تو پڑھا کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے اور مصلی کے سامنے ایک بوتل پانی کے رکھ دیجئے، بالکل بیچوں بیچ نہیں، ذرا سی دائیں بائیں کر کے. اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جو کچھ آپ نے اس میں پڑھا ہے، الگ سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس پہ دم کیجئے اور وہ پانی بچوں کو سب کو پلائیے. انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہوتا ہے. سجدہ تلاوت، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ اگر آ جاتا ہے، آیت سجدہ کا طریقہ اصل میں یہ ہے، وہاں جو مضمون ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ ایک حکم ہوا اللہ کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حکم کی فوراً تعمیل کیجئے. فوراً کھڑے ہو کے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اور اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیجئے، ورنہ بیٹھے بیٹھے. اور قرآن مجید پہ جو بہت ساری بہنیں سجدہ کر لیتی ہیں وہ بالکل غلط ہے. تکیے پر رکھا ہوا ہے یا رحل پہ رکھا ہوا ہے قرآن مجید اور اسی پہ ہم نے سر رکھ دیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیجئے. پھر اس کے بعد دوبارہ چاہے نہ کھڑی ہوں پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیے اور پھر تلاوت کیجئے. جمع کرتے رہنا اور 14 سجدے جب ہو جائیں گے جبھی ہم کر لیں گے، یہ طریقہ غلط ہے. حکم اب ہوا ہے تو ابھی پورا کیجئے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ایک ایسی رہنمائی کی جس کے بارے میں شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. جب کھڑے ہو کر سجدہ کرنا ہے تو رکوع بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، رکوع نہیں ہوگا، سیدھے سجدہ سجدہ ہی ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور سکون سے سر رکھنے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ کہیے. اور حدیث کی بعض کتابوں میں سورہ صاد کے اور بعض سجدوں کے بارے میں سجد لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و لحمی و دمی وغیرہ بھی آیا ہے. یہ سب لوگ اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ کہیے. بہت شکریہ. نعمان بھائی ہیں، نعمان الحق صاحب ویسٹ بنگال سے. سوال بتائیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نعمان بھائی. ہم نے ایک خواب دیکھا میں نے، پہلے جس محلے میں پہلے رہتا تھا وہاں میری گھر کے بغل میں ایک مسجد تھی، کہ میں مسجد میں تلاوت وغیرہ نماز پڑھا کرتا تھا. بہت لگاؤ تھا مسجد سے. اب وہاں سے میں دوسری جگہ آ گیا ہوں، مطلب وہاں سے 2 کلومیٹر میں، لیکن ہم برابر وہ مسجد کا خواب دیکھتے ہیں. فجر کی نماز کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہیں اور صف الٹا ہوا ہے، میں جانماز جو ہے الٹا ہوا رہتا ہے. پھر ہم جانماز لگاتے ہیں تو جماعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، یہ خواب ذہن میں رکھیے گا. مولانا صاحب شاہین سے بات کر لیں. جی بتائیے شاہین، سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں. میرے ابا کا انتقال 2014 میں ہوا تھا، تو خواب میں آ کے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایسے جنگل میں وہ کھڑے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ مت جانا، اور میں زبردستی وہاں پہ چلے گئی اور کچھ جانور کسی کو چیر پھاڑ کر کے کھا رہے تھے. اور اس کے بعد امی کا انتقال شب قدر کے روز ہوا ہے، جو بتا نہیں سکتے، بہت دردناک ہوا ہے ہمارے ساتھ، بہت تکلیف میں ہے. امی بھی خواب میں آتی ہے اور امی یہی بتاتی ہے کہ کوئی منظر آتا ہے خواب میں، بہت سانپ آتے ہیں کہ امی کو زبردستی قتل کر دیا گیا ہے. بہت پریشان ہوا کہ میں وہ بتا نہیں سکتی. آج میرے بچے بھی بڑے ہیں 20 سال کے ماشاءاللہ، لیکن وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میرے شوہر کا پیار نہیں ہے بالکل. میں اکیلی پڑ گئی ہوں. مجھے پلیز کچھ دعائیں کچھ بتا دیجیے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، والدین کی مغفرت کرے اور آپ کے حالات آسان کرے. جی مولانا صاحب. بیٹے بہت دھیان سے سنیے. خواب میں آ کر جب کوئی مرحوم ہم سے کچھ کہتا ہے تو وہ بات پتھر کی لکیر سمجھنا چاہیے، حکم خداوندی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مقام صدق میں ہے، سچائی کی دنیا میں پہنچا ہوا ہے. وہ جو کچھ بول رہا ہے صحیح بولتا ہے، اس لیے اس نے کوئی چیز اگر منع کی ہے کسی بات کو تو آپ کو ماننا چاہیے تھا. آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، کوئی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا ماں باپ کی اچھی نصیحتوں میں سے کسی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. بہرحال آپ بار بار نماز توبہ پڑھیے، اور نماز توبہ بھی سکون کے وقت میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفل نماز ہوتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیے سکون کے وقت میں، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन, सबसे ज़्यादा करीब बंदा अल्लाह के उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। और मैं एक बात कहा करता हूँ अपनी बहनों से कि एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने मर्दों को कम दी है, औरतों को ज़्यादा दी है, और वो है आंसू। आंसू बहा कर अल्लाह ताला से कहिए, उस कायनात में रब्बुल आलमीन के यहाँ आंसू नहीं है, रोना नहीं है, आजिज़ी नहीं है, वहाँ ताकत है, कुदरत है, कर गुजरना है, कुन फयकून है, उसकी बारगाह में वो पेश कीजिए, वहाँ नहीं है। और वो तोहफे आंसू हैं, वो आंसू बहाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहिए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। नमाज तौबा बार बार पढ़िए, कोई कोताही हुई है जिसकी ये सज़ा इस तरह मिल रही है। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और तमाम भाइयों बहनों को सुकून अता फरमाए, आमीन। नौमान भाई ने मस्जिद का जो ख्वाब देखा है जानमाज उल्टी, मेरे भाई आपको वो मस्जिद याद करती है। हदीस शरीफ में आता है कि वो गवाही देगी ना, जहाँ आपने नमाज पढ़ी वो जगह गवाही देगी। तो जो उस दिन बोल सकती है, एहसास रखती है, आज भी उसको एहसास है, तो वो मस्जिद आपको याद करती है। कभी कभी आप फजर की नमाज हो, कोई और हो, ज़्यादा दूर ही नहीं है, 2 किलोमीटर बता रहे हैं, तो कोई सी एक नमाज आप वहाँ ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। और सुबह का वक्त बहुत सुहाना, बड़ा अच्छा होता है, ऑक्सीजन भी मिलेगी इस रास्ते में, और वहाँ जाके नमाज पढ़िए। और शायद आप वहाँ जब नमाज पढ़ते होंगे उस वक्त में जानमाज वगैरह कुछ सफाई वफाई थोड़ा बहुत करते होंगे। अब जो उल्टी पलटी पड़ी है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे न जाने की वजह से वहाँ का काम वो नहीं हो रहा है जो आप करते थे। तो एक नमाज कोई सी आप जरूर पढ़ा करें। साहब 3 सवाल हमारे पास है। रेहाना साहिबा ने ख्वाब में देखा है कि उनकी वालिदा सफ़ेद कपड़ों में हज के लिए जा रही हैं। अच्छी अलामत है। अल्लाह ताला आपको हज का सफ़र मकबूल बनाए और आसान करे। आपके लिए इंशाअल्लाह किसी वक्त में हज की सआदत मिलेगी। जी, अनस से भी बात करेंगे, लेकिन ईद उल अज़हा की नमाज के बारे में बहन जानना चाह रही हैं। ये मैं नहीं समझता किसी ने आपसे कैसे कह दिया कि ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होती। जहाँ तक औरतों का मामला है, औरतें अगर वहाँ कोई एहतमाम है ईदगाह में पर्दे के साथ नमाज का तो वहाँ जा सकती हैं, वरना ईद की और बकरीद की नमाज उनको उस तरीके पर नहीं होती है जैसे मर्दों को पढ़नी होती है। बाकी नमाज शुक्र वो पढ़ें तो पढ़ सकती हैं। तो फजर वो जो ईद उल फितर में जो कुछ बात है वो ईद उल अज़हा में भी है। जी, एक सवाल बहन का भी महफूज है, सायरा का, लेकिन अनस से बात कर रहे हैं, रुड़की से फोन लाइन कर। जी हाँ, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम दोनों हज़रात को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अनस। जी भाई जी, मेरे एक सवाल ये है कि जैसे मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, हाँ, तो नमाज पढ़ाने से यानी जमात शुरू करने से पहले जो 4 सुन्नतें होती हैं, हाँ, तो मैंने अक्सर देखा है इमाम साहब उन सुन्नतों को अदा नहीं करते। ठीक, यानी इमाम साहब को जो सुन्नतें पहले पढ़नी चाहिए वो मैंने कई बार देखा है, वजू किया उन्होंने अजान के बाद, टाइम हो गया नमाज का या टाइम भी है 5-7 मिनट है, जमात की है, तो वो लोग वजू किया और बैठ गए और फिर जब नमाज का टाइम हुआ और अपना जमात करा दी। सहाबा इकराम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ दरियाफ्त कर लिया करते थे। अनस, कभी आपने इमाम साहब से ये बात पूछी कि आपने सुन्नतें अदा नहीं की, कहीं वो घर से करके आए हों? मैंने कई मरतबा ये बातें की है, तो मैं वैसे भी दीनदार लोगों में रहता हूँ ज्यादातर जी। तो अभी क्या है कि डायरेक्टली एकदम से जब किसी चीज की तहकीकात ना हो जाए तो एकदम से किसी को कहना भी अच्छा नहीं रहता जी। ठीक है, शायद बुरा मान जाए। तो जी, अब ये पता करना था, हाँ, कि क्या ऐसा करने से जमात हो जाएगी, क्योंकि पहले जो मौलाना लोगों से मैंने बात किया है पहले कभी, तो इन सब ने यही बोला है कि पहले सुन्नत अदा करनी जरूरी है। इमाम को जरूरी है, अगर सुन्नत अदा करके जमात कराता है तो मुक्तदी की नमाज होगी। अब गौर से सुनिए जी। जी अनस जी, अब मौलाना साहब की बात सुनिए। देखिए बात यह है बात सुन्नतें तो मुअक्कदा हैं, बात गैर मुअक्कदा हैं, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर असर से पहले 4 रकात होती हैं, वो कोई पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, ना पढ़े तो कोई सख्ती नहीं है। और जो आपने बताया मिसाल के तौर पर ज़ोहर से पहले की 4 रकात हैं, वो मुअक्कदा हैं। अगर इमाम साहब ने, आप बता रहे हैं चूँकि आपने देखा उन्होंने वुज़ू किया और मस्जिद में आके बैठ गए और नमाज़ पढ़ा दी, इसका मतलब है कि उनका ये नहीं कह सकते कि वो नमाज कमरे में पढ़ के आए होंगे या घर पर पढ़ के आए होंगे। तो ये भी मुमकिन है कि वो वक्त हो गया था, नमाज पहले पढ़ ली, सुन्नतें पहले पढ़ ली, फिर उसके बाद आके उन्होंने दोबारा वुज़ू किया, किसी वजह से ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी। या ये कि जब उन्होंने घड़ी देखी तो उन्होंने देखा 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट में 4 रकात सुकून से नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए कुछ हो। और अगर बिलफर्ज ऐसा है भी तो आपको अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। हम ये क्यों समझें कि नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ ली होंगी, बिल्कुल
اس کی بھی گنجائش ہے کہ کسی وجہ سے وقت نہیں ہے جی یا مثال کے طور پر کم وقت ہے، جلدی جلدی پڑھ لیتے تو پڑھ لیتے، جی لیکن وہ جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہتے، بعد میں سکون سے پڑھیں گے تو آپ اچھا ہی گمان رکھیے. اور دوسری بات کہ اگر دل میں کوئی چیز، کوئی وسوسہ سر اٹھا رہا ہے تو برملا دریافت کر لیں، اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے. بالکل. گھٹنوں کا درد، آخری سوال مولانا صاحب، اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے گھٹنوں کا درد جو ہے عمر کے ایک خاص مرحلے میں پہنچنے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے رالا، ایک لزوجت، ایک چکنائی ہوتی ہے جو جوڑوں کو گریس کا کام دیتی ہے. یہ قدرت نے ہر جوڑ میں رکھی ہے. بڑھاپے میں چونکہ اس جوڑ پر سب سے زیادہ پورے جسم کا بوجھ اس پر ہوتا ہے، اس لیے اس میں کمی آ جاتی ہے. ڈاکٹروں سے پوچھ کر کوئی ایسی غذا کھائیے جس سے یہ چیز بنے، اور اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ کھانا پینا آپ رکھتے ہیں اس پہ دم کر کے پی لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے. تو ناظرین، ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات یہیں تک. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.